ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਧੇ ਰਾधे ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ज़रूर बतानी मेरी कमेंट पर। और आज भी लेके आया हाँ एक नवी इश्क दी कहानी साडी अपनी चैनल विच तन्नू वाले इश्क तो। ओके, पहले तो तुम सबको राधाष्टमी का बहुत ही दिल से शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा जाए तुम्हारे ये दिन। और एक नोटिस आया है मेरे व्हाट्सएप में, व्हाट इज़ इट, एंड दिस इज़ अबाउट माय एग्ज़ाम। तो हमारी एग्ज़ाम शुरू होने वाली है अगस्त की 16 तारीख से, और मैं बहुत ही टेंशन में हूँ क्योंकि तुम्हारा भाई इस महीने कोई पढ़ाई नहीं किया है। क्योंकि एज़ यूजुअल मैं यही टेंशन में रहती हूँ कि स्टोरी कैसे जाएगी। कुछ चीज़ें जब मैं भूल जाती हूँ तो फटाक से जाके मैं विधि को नॉक करती हूँ कि विधि यहाँ पे क्या हुआ था, मुझे याद नहीं है। तो वो मुझे हेल्प कर देती है। और इन्हीं सारी चीज़ों में मुझे इस महीने तो पढ़ाई मेरी नहीं हुई है। तो अभी मैं बहुत ही टेंशन में हूँ कि कैसे होगा, क्योंकि अगर मैंने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, मेरे रिजल्ट अच्छे नहीं आए, तो तुम्हारे भाई की जो स्कॉलरशिप है वो कैंसिल हो जाएगी। और मैं नहीं चाहता, क्योंकि अभी मैं हूँ 7th सेमेस्टर में और मेरे स्टडी के जो फीसेस हैं वो थोड़ा सा बढ़ चुके हैं। 8th सेमेस्टर में और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अगर मैंने मेरी स्कॉलरशिप मेंटेन नहीं किया तो मेरी मम्मी मुझे झाड़ू से मारेंगी, क्योंकि वो नहीं जानती मेरी इतनी सारी फ़ीस है। वो उनको लगता है कि हाँ, बच्ची का है थोड़ा सा कम फ़ीस। और मुझे चाहिए क्या, मैं जब भी मेरे ये ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूँगी तब तो मैं जाना चाहती हूँ दूसरी शहर मेरी फर्दर स्टडी के लिए। तो अभी मुझे मेरी मम्मी को पटा के रखना पड़ेगा। तो मेरे लिए प्रे करना। और जो लोग भी टेंशन कर ले हो कि तन्नू तुमने क्यों इंस्टाग्राम में मैसेज की रिप्लाई नहीं कर रही हो, तुम क्यों नहीं हो एक्टिव इंस्टाग्राम में, क्योंकि अगर मैं इंस्टाग्राम में एक्टिव हो गई तो मेरी स्टडी डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो गाइस प्लीज़ इतनी उम्मीदें मत रखो, जिस वजह से मैं अभी तो पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए स्कॉलरशिप और 2 ही मेरे सेमेस्टर बाकी है। तो ठीक है, चलो स्टोरी में चलते हैं। और तुम लोग कितने आलसी हो भाई। तुम लोगों को मैंने एक गेस करने को बोला था कि कौन आया है ऑफिस में, तुम लोग उतना भी नहीं कर पाए। तुम तो सरासर मेरे ऊपर गए हो, मेरे ऑडियंस। चलो कोई बात नहीं, सुन लेंगे हम स्टोरी में कि कौन आया है। तो पिछले पार्ट से शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था कि विधि के लिए जो सौम्या का थोड़ा फीलिंग्स है वो शो हो रही थी, और उसने भी काइंड ऑफ एक्सेप्ट कर लिया है कि विधि को वो पसंद तो करती थी। पर हुआ क्या है ये तो अभी मुझे पता है, पर तुम लोगों को नहीं पता है। सो सैड, पर पता चल जाएगा, ठीक है ना। अभी चलते हैं हम आगे कि ऑफिस में कौन आया है। तो विधि जब भी ऑफिस में जाके पहुंचती है तो वहाँ पर जो उसकी ऑफिस में जो एचआर थी वो आके तो पहले जो हमारी मिशा को उसको पूछते कि तुम कुछ दिनों से इतना लेट क्यों आ रही हो, क्योंकि ऑफिस टाइम होता है 9 बजे तक और वो लोग आए थे 10 बजे तक। तो पूछना तो बनता ही है कि तुम क्यों लेट आ रही हो इतने दिन से। तो वो बोलती है कि मिशा कि मुझे मेरी एक ऑफिस कलीग के साथ आना है और वो थोड़ा सा लेट आती है तो मुझे भी लेट हो जाता है। तो वो जो एचआर थी वो विधि के सामने पूछने लग गई थी कि तुमको अगर उसके साथ ही आना है और वो भी लेट करके आती है तो तुम पहले आ जाओ, तुम उसके लिए वेट क्यों करने लगती हो। तो वो देखने लगती है विधि के तरफ। तो तभी विधि बोलती है कि एक्चुअली ये मेरे घर पे ही रहती है रेंट पे और मेरे साथ ही आती है, और कुछ जानना है तुमको। तो एचआर इतनी ज़बरदस्त थी, वो विधि के साथ ही लग गई थी कि ऐसा नहीं चलेगा, आप बॉस है तो क्या है, कंपनी का कुछ प्रोटोकॉल तो है। अगर हम इसको छोड़ देंगे, लाइक छूट दे देंगे, तो बाकी सबको भी तो देना पड़ेगा। बाकी सब तो 9 बजे से पहले ही आ जाते हैं और मैं खुद
8:30 بجے آ کے آفس میں کھڑی رہتی ہوں کہ کون کیسے آ رہا ہے، کون کیسے جا رہا ہے. اور یہاں پہ آپ ان دونوں کو اپنی اسپیشل ریکوائرمنٹ دے رہی، یہ تو اچھی بات نہیں ہے. تو ان کو اگر ملنا چاہیے تو ہمیں بھی ملنا چاہیے. اور ودی بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کل سے وہ ٹائم پہ آ جائے گی. اور ابھی میں باس ہو کر تم کو تمہارے ساتھ جھگڑا تو نہیں کر سکتی نا. تم HR ہو، تمہاری ایک ڈیوٹی ہے، اس حساب سے تم وہ کرو. یہاں پر کھڑے ہو کے جھگڑا کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا. تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ کہاں پر شروع ہو گئی ہے، کیونکہ ودھی کا جب پارا ہائی ہو جائے گا تو شاید اس کی جاب بھی جا سکتی ہے. تھوڑا سا HR گری اپنی گھر پہ جا کے وہ دکھانے لگے گی تب، کیونکہ آفس میں اس کا جگہ ہونے والا نہیں ہے. تو وہ بولتے ہیں جی میم سوری، پر اس کو یہ سب یاد رکھنا پڑے گا، اور للی کو بھی. تو وہ بولتے للی میری پرسنل سیکریٹری ہے، اس کے لیے تم کو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جہاں میں جاؤں گی وہاں پر وہ جائے گی، اور جتنی بجے میں آؤں گی اتنی بجے وہ آ سکتی ہے. یہ میری رول ہے، تو تم میرے رول کے باہر تو نہیں ہونا. تو وہ نارملی سوری بول دیتے کہ اٹس اوکے، یہاں پر باس سے تو اتنا زیادہ نہیں کر سکتی. تو جو میشا کو وہ تھوڑا سا گھور کے تو دیکھتی ہے کہ کل سے اگر تم ٹھیک ٹائم پہ نہیں آئی نا تو تمہیں تو میں دیکھ لوں گی. اور یہ بولتے وہ بولتے کہ میم ایکچولی آپ سے ملنے 2 لوگ آئے ہیں، اور وہ ویٹنگ زون میں آپ کے لیے ویٹ کر رہے ہیں. تو وہ بولتے کون 2؟ وہ تو بول رہے تھے کہ آپ کے بھیا ہے اور آپ سے ملنے آئے ہیں، اور کچھ نہیں بولے. تو میں نے بول دیا کہ میم جب آئے تب آپ مل سکتے ہیں. تو بولتے ٹھیک ہے تم جاؤ میں دیکھتی ہوں. تو جو ودی ہے وہ تو جاتی ہے، اور اس کے پیچھے پیچھے للی بھی جاتی ہے، اور میشا اپنی ڈیسک پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ اس کے اوپر تو باس کی نظر پڑ چکی تھی، لائک HR کی. اور جو ودی ہے وہ جا کے دیکھتی ہے، اور وہ شاکڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ دونوں تھے سومیا کی بڑے بھیا اور چھوٹے بھیا. جو اس کا نام تھا، جو اس کے بڑے بھیا تھے وہ تھے شبھ، اور اس کے چھوٹے بھیا جو تھے روہن. تو وہ جاتی تو ہے پہلے اور جا کے نمستے کرتی کہ نمستے بھیا آپ یہاں پر کیسے. تو وہ بولتے کہ ودی تم سے کچھ بات تو کرنی ہے، تو کیا کہیں بیٹھ سکتے ہیں ہم. تو وہ بولتے ہیں ہاں چلے میرے کیبن پہ ہی چلے. تو وہ بولتے نہیں یہاں پر نہیں، یہاں پر مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر بات کرنا صحیح ہوگا. تو وہ بولتے ٹھیک ہے چلیے. اور وہ ان کو لے کر تو جا رہی تھی، تبھی جو لیلی ہے وہ بولتی کہ میم میں آؤں کیا. تو وہ بولتے نہیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، تم جا کے ایک کام کرو، جو میں نے آڈر دیا تھا وائٹ فلاورس کی بکے اور شیمپین کی بوتلس، وہ آ گئے ہیں کیا وہ دیکھو، کیونکہ ہمیں آج جانا ہے اس کمپنی میں میٹنگ کرنے کے لیے. تو وہ بھی سمجھتے ہیں کیونکہ بھائی وہ ڈیل بھی تو ضروری تھی، اور جو ہماری پریا تھی وہ بھی تو فون کر کے بول دیا تھا کہ یہ ڈیل ہمارے لیے بہت ہی مہتوپورن ہے، تو تم دیکھ لینا. تو للی چلی جاتی ہے اس چیز کو سنبھالنے کے لیے. اور جو ہماری ودی ہے وہ سومیا کی دونوں بھائی کو لے کر ایک کیفے میں جا کے بیٹھتی ہے. اور وہ دونوں تو آگے آگے جا رہے تھے، لائک سومیا کے 2 بھائی، اور پیچھے سے جو ودی ہے وہ تو 2-3 کافی آڈر دیتی ہے اور جاتی ہے ٹیبل پر، اور جا کے بیٹھتی ہے اور بولتی کہ ہاں بھیا بولیے آپ کیسے ہیں. تو وہ بولتے ہم اچھے ہیں. اور تبھی وہ روہن کی طرف دیکھتے ہیں اور بولتے کہ روہن کیسے ہو. اور یہ بول کر لائک ہینڈ شیک ہوتی ہے نا کہ دوست کی طرح وہ کرتی ہے، لائک ہائی فائیو کی طرح. کہ وہ دونوں پہلے بہت ہی اچھے بانڈ ہوا کرتے تھے ان سب کا. تو وہ بولتے کیسے ہو روہن، اور اسٹڈی کیسے چل رہی ہے، آنٹی انکل کیسے ہے. تو وہ بھی بولتے کہ ہاں دی اسٹڈی اچھی چل رہی ہے، پر ممی پاپا تو سمجھ ہی سکتے ہیں بہت ٹینشن میں ہے، کیونکہ دی نے جو کیا ہے اس کے بعد ان کا ٹینشن ہونا تو بنتا ہی ہے. اور ان کی اس جو رائتا انہوں نے پھیلایا ہے اس کے بعد سے تو ہم کہیں پر منہ دکھانے کے لائق انہوں نے چھوڑا نہیں ہے. تو وہ کچھ بولتی نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ سومیا ایسا کچھ نہیں کر سکتی. اور جو
اس کی فیملی نے اس کی ریئیکشن دیا تھا کہ تم ہم سے کوئی ناتا رکھنا ہی مت، تو اس کے بعد ان لوگوں سے اس بارے میں بات کرنا کائنڈ آف لائک نالی میں جا کے کود جانا ایسا ہوتا ہے۔ اور تبھی وہ منہ پھیرا کے اس کی بڑے بھیا لائک سومیا کے بڑے بھیا جو شبھ ہے اس کی طرف دیکھتے اور بولتے کہ ہاں بھیا بولیے، آپ لوگ اچانک سے میرے آفس میں، اور آپ کو پتہ کیسے چلا کہ میں یہاں پر ہوں، یہاں پر میرے آفس ہے؟ تو وہ بولتے کہ پتہ چل گیا ہے، بہت سے چیز ہمارے بھی ہے۔ بولتے اچھا ٹھیک ہے، تو بہت سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کام آکاش کی ہی ہو سکتے ہے، کیونکہ آکاش ہی ہے وہ ان سب کی بیچ میں کنیکٹڈ پوائنٹ جو یہ سب جانکاری ان کو پہنچا سکتے ہیں۔ تو وہ بولتے اچھا ٹھیک ہے، بولیے آپ کیوں آئے ہیں، سومیا کو لے جانا ہے کیا؟ تو یہ سن کے کہ سومیا کو لے کے جانا ہے کیا، ان کا جو فیس کا سٹرکچر وہ بدلتا ہے کہ اس کو لے کے جانا ہے، لائک گھن آ جانا ہوتا ہے نا ایک طرف کی کہ نہیں مجھے اس چیز میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور ہم جب اپنے ناک کو سکوڑتے ہیں کہ ان کا ایسا ہو گیا تھا، تو اس کی یہ لائک شبھ کی یہ ریئیکشن دیکھ کر سومیا ودھی کا اتنا سر گھوم جاتا ہے کہ یہ تو نے ریئیکشن کیسے دے دیا کہ سومیا کو لے جانا ہے کیا، میں تو اتنا ہی تجھے پوچھا تھا نا، تو نے اتنا خراب ریئیکشن کیسے دے دیا مجھے؟ تو کچھ نہیں بولتی کیونکہ اس کے اندر ابھی آ گیا تھا پیشنس کی ٹھیک ہے تو بول لے پہلے، اس کے بعد جو ریئیکشن دینا ہے میں دے دوں گی۔ تو اس کے بھیا بولتے ہیں کہ بولنے لگیں گے کہ تبھی جو ویٹر ہے وہ کافی لے کے آ جاتا ہے اور کافی سرو کر کے وہ چلا جاتا ہے، اور تبھی جو شبھ ہے وہ بولنے لگتا ہے کہ تم سومیا کو اپنے گھر پہ کیوں رکھی ہو ودھی؟ تو ودھی بولتی ہے کہ میری مرضی، میری گھر اس لیے رکھی ہوں، اور میری بیسٹ فرینڈ بھی ہے تو میں رکھ سکتی ہوں، مجھے کسی کو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا پھر کسی کو بتانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں کسے میں اپنے گھر پہ رکھوں یا پھر اپنے گھر پہ نہ رکھوں، یہ پورا ہی میرے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ ایم آئی رائٹ شبھ بھیا؟ تو جو شبھ ہے وہ بولتا ہے کہ ہاں یہ تمہارا ہی ڈیسیشن ہوگا کہ تم اپنے گھر میں کس کو رکھو گی، پر جو سچویشن ابھی سومیا کو لے کر کریٹ ہو چکا ہے، اس سچویشن میں مجھے لگتا ہے کہ اس سے دور رہنا، اس کے معاملے میں ٹانگ نہ اڑانا، اس کے پھٹے میں ٹانگ ڈالنا تھوڑا سا اچھا ہی ہوگا کہ اس سے تم دور رہو۔ تو ودھی تھوڑا سا لائک ڈیول اسمائل دیتی ہے کہ کیوں، میں ایسا کیوں کروں، میری مرضی، میں کس کی پھٹے میں ٹانگ اڑاؤں، کس کو توجہ دوں، یہ میری ڈیسیشن ہوگا نا، آپ کو کیوں میں پوچھنے لگی یہ بات۔ تو اس ماحول کی جو گرما گرمی تھی وہ روہن کو سمجھ آ رہی تھی کہ دونوں ہی گرم ہو جا رہے ہیں۔ تو روہن جو ہے وہ بولتا ہے کہ ایکچولی ودھی دیدی، ممی پاپا چاہتے ہیں کہ آپ سومیا دی سے دور رہیں اور اپنے گھر سے ان کو نکال دے۔ تو تبھی نا جو ودھی ہے وہ روہن کی طرف اتنی گھور کے دیکھتی ہے کہ کیا بولا تم نے، اس کو میں گھر سے نکال دوں، یہ بتانے کے لیے تم کون ہوتے ہو؟ تو وہ بولتا ہے کہ ان کی جو حرکتیں ہیں اور انہوں نے جو کر کے آئے ہیں، اس کے بعد ان کو اپنے گھر میں رکھنا یہ آپ کی عزت کے لیے بھی مجھے نہیں لگتا کہ اچھا ہے۔ تو ودھی تبھی نا ٹیبل پہ زور پہ ایک مکہ مارتے ہیں، بولتے کہ تم بتاؤ گے مجھے، تم بتاؤ گے کہ ودھی کس کو اپنے گھر میں رکھے گی اور کس کو اپنے گھر سے نکال دے گی؟ یہ بات میں اب تک 3 بار بول چکی ہوں کہ یہ ڈیسیشن پورا کا پورا میرے ہے، تو تم لوگ کون ہوتے ہو کہ میں اس کو نکال دوں یہ بولنے والے؟ تو تبھی جو شبھ ہے وہ تھوڑا سا اپنی گلے کا ٹون تھوڑا سا لاؤڈ کرتے ہوئے بولتے ہیں کہ کیوں نہیں بتاؤں، وہ ہماری بہن ہے اور اس کے چیزوں کا ڈیسیشن لینا ہمارے حق میں ہے۔ تو تبھی ودھی بولتی ہے کہ ٹھیک ہے، تو اپنی بہن کو اپنے گھر میں لے جائیے، اس کے بعد اس کے ڈیسیشن لینا، اگر وہ الاؤ کرے تو۔ آپ نے تو اس سے اپنے سارے رشتے کو
کائنڈ آف ختم ہی کر دیا ہے. اس کے اوپر آپ کو کوئی بھروسہ نہیں ہے. اس کی بچی کا کیا حال ہے اس میں آپ کو کوئی فرق آتا جاتا ہے نہیں ہے. آپ اس کے کریکٹر پہ ڈاؤٹ کر رہے ہیں. اس کے اوپر جو نیگیٹو افیکٹس ہیں وہ آپ سب ہی کر رہے ہیں. تو آپ سب کا اتنا حق کیسے ہو گیا یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کیا آپ لوگ مجھے یہ سمجھائیں گے کہ آپ کا اتنا حق کیسے جم گیا؟ اور جب بھی نا وہ مکہ مارتی ہے ٹیبل پر، جو کافی تھے وہ گر جاتا ہے شبھ کی شرٹ میں اور پینٹ میں. لائک شرٹ میں گرتے ہوئے وہ پینٹ تک بہہ جاتی ہے. تو ویسے ہی تو اس کا موڈ بگڑا ہوا تھا کہ ودھی مان نہیں رہی ہے کہ وہ سومیا کو گھر سے نکال دے گی. بھائی اس چیز کا کوئی مطلب بنتا ہے؟ تم اپنے گھر پہ نہیں لے جا رہے ہو ایک بات ہے، ٹھیک ہے، کوئی لے کے گیا ہے تو تم کیوں اس میں رورا بن رہے ہو؟ تمہارا تو نہیں جا رہا ہے کچھ، تمہارا کچھ کھا نہیں رہا ہے، تمہارا کچھ بگڑ نہیں رہا ہے، تمہارا کچھ یوز بھی نہیں کر رہا ہے، تو تم کو کیا چل مچی ہے؟ مجھے اتنا غصہ آیا تھا نا شبھ پہ، سالا سوری گائس. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پہلے تو اس کا دماغ چھنا گیا تھا کہ وہ مان نہیں رہی ہے، اور اس کے اوپر سے اس کی شرٹ پینٹ جو بھی بول لو وہ خراب ہو چکا تھا کافی کی گرنے سے وجہ سے. تو وہ بولتا ہے ودھی تم ماننے والے نہیں ہو نا کہ تم سومیا کو اپنے گھر سے نکال دو گی. تو وہ ڈائریکٹ منع کر دیتی کہ نہیں، اس بات میں آپ کی کوئی بات سننے والی ہوں نہیں، کیونکہ کوئی پوائنٹ ہی نہیں بنتا. میں آپ کی یہ بات سنوں کیوں؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سومیا کر کے کیا آئی ہے، کیا کر رہی ہے، کچھ نہیں. تو آپ کا بات میں کیوں بنوں؟ اور اس بات کے کوئی پوائنٹ بنتا ہے، کوئی لاجک ہے اس بات کا کہ میں اس کو گھر سے نکال دوں؟ کس لیے بھائی میں اس کو کیوں گھر سے نکال دوں؟ مجھے یہ پوائنٹ، یہ لاجک مجھے سمجھ میں نہیں آتا. تم ہاں یا نہ بول دیا ہے نا، کتنا بار بولوں؟ لکھ کے دوں کیا؟ اب لکھ کے دوں کیا میں سومیا کو نہیں نکال لوں گی اپنے گھر سے، یہ لکھ کے دوں؟ تو تم کیا اس کی بیٹی کو، اس کو پورا زندگی پال لو گی؟ ہاں پال لوں گی. اس کا دیکھ بھال میں کر لوں گی. آپ کو اس کی ٹینشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس وہ مرتے دم تک کبھی بھی نہیں جائے گی. اور اس کی فیوچر کا کیا؟ تمہارا فیوچر کا کیا؟ کبھی سوچی بھی ہو کہ اگر ان کی ذمہ داری تمہاری سر میں تم لے لو گی تو تمہارا فیوچر کا کیا؟ کیا میرے فیوچر کا؟ جو ان کا فیوچر ہوگا وہ میرا فیوچر ہوگا. اس میں کیا آپ کو اتنا بادر کر رہی ہے کہ ان کا فیوچر اور میرا فیوچر الگ ہے؟ کیوں تم کیا کبھی شادی وغیرہ نہیں کرو گی؟ اب بھائی وہ کیسے بتائے کہ آپ کی بہن کو تو میں پیار کرتی ہوں نا، اور آپ کی بہن کی بیٹی تو میری بیٹی سی ہوئی. یہ بات وہ کیسے بتا دے اس کو؟ یہ تو ودھی کا بولنا ہو نہیں پا رہا تھا. تو وہ بولتے کہ میں دیکھ لوں گی، آپ کو اتنا فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور جو اس کی دونوں بھائی ہے یہ بات سن کے چلے جاتے ہیں. لائک وہ اپنی گندی شرٹ اور پینٹ لے کے ہی چلی جاتا ہے. وہ تھوڑی دیر وہاں پہ بیٹھی ہی رہتی ہے، اور جو تھے وہ آ کے کیا ویٹرز وہ آ کے دیکھتے کہ میس پھیلایا ہوا ہے ٹیبل پر. تو وہ بولتے کہ میم کیا صاف کر دو ٹیبل؟ تو وہ بھی بولتے کہ ہاں صاف کر دیجئے، 2 کپ لے کے چلی جائیے اور بل لا دیجئے، اور میں تب تک اپنی کافی فنش کر لیتی ہوں. کیونکہ اس کی پارا ہائی ہو چکی تھی، تو وہ تھاٹس اپنے اپلائی کر رہی تھی کہ کیا ہوگا کیا کرے گی. لائک وہ سوچ رہی تھی کہ لوگ کتنے اجنبی بن جاتے ہیں نا. اگر کسی کو تھوڑا سا ایک غلطی ہو جائے تو کتنے خراب روپ وہ دکھا سکتے، وہ دکھا لیتے ہیں. ایسا بھی مان لو سومیا نے چیٹنگ کیا ہے یا پھر چیٹ کیا ہے آکاش کو، تو اتنا بڑا غلطی بھی نہیں ہے کہ اس کے گھر والے اس سے ایسے ناتا توڑ دے، جبکہ وہ بول رہی ہے کہ ایسا کچھ ہوا بھی نہیں ہے. پر بھائی تھوڑا سا تو سپورٹ دکھاؤ. بھلے ہی آپ کے گھر میں لے جا کے اس کے ساتھ تھوڑا سا روڈ بیہیو کرو، کیسے بھی کرو، پر ایسے
کہ خود کے گھر سے تو نکال دیا ہے اور کسی نے اس کو گھر پہ لے کے اس کو پناہ دیا ہے، تو تم وہاں پہ بھی جا کے یہ بول رہے ہو کہ اس کو گھر سے نکال دو؟ تو وہ اپنی 3 سال کی بیٹی کو لے کر کیا کنویں میں کود جائے گی؟ ان کی کیا کوئی زندگی نہیں ہے؟ بھائی کتنے خراب ہو سکتے ہیں لوگ، اور وہ بھی تو اس کے اپنے بھائی تھے، اس کے ماں پاپا تھے. بھائی کیا عجیب و غریب لوگ ہوتے ہیں دنیا میں. اور ودھی یہی سب سوچ رہی تھی، اور اس کی خون جو ہے نا وہ اندر سے کھول رہی تھی کہ جن کو میں بچپن سے جانتی تھی، جو لوگ سومیہ کو اتنا پیار کرتے تھے کہ ان کی سر آنکھوں پہ بیٹھا کے رکھے تھے، اور جب سومیہ کو پتہ چلا تھا کہ آکاش اس کے اوپر چیٹ کر رہا ہے، لائک کلاس 12ویں میں، جو اس کی ایگزام ختم ہونے والی تھی اور چل رہی تھی اس ٹائم پر، کیونکہ اس کی اسی وجہ سے اس کی جو ریزلٹس ہیں وہ خراب ہو چکے تھے، اور تبھی اس کے گھر والوں نے اس کو اتنا سنبھالا تھا. لائک ان کو پتہ نہیں تھا کہ اتنا ڈیپتھ پہ چلا گیا ہے یہ سب باتیں. تو وہ ان لوگوں کو لگا تھا کہ کچھ اور ہی میٹر ہے، جس کی وجہ سے ان کی بہن دن بھر روتی رہتی تھی، دن بھر ہی روتی رہتی تھی، اور کھانا پینا اس کا بند ہو گیا تھا. لائک روتی تھی، اٹھتی تھی، سوتی تھی، روتی تھی، سو جاتی تھی، ایسا اس کا چل رہا تھا. اور اس کا جو بھائی ہے، بڑا بھائی شبھ، وہ بہت ہی مشقت کر کے جو ودھی کا فون نمبر تھا اس نے مینیج کیا تھا کہیں نہ کہیں سے، اور تب جا کے اس نے ودھی کو بلایا تھا کہ ودھی، سومیہ کا حالت اتنا خراب ہو چکا ہے، کیونکہ ایگزام کی لیے ان دونوں کا بھی کنیکشن تب تک ٹوٹ گیا تھا. اور جو سومیہ تھی، لائک 11ویں اور 12ویں جو دونوں پڑھ رہے تھے، تب تو سومیہ تھی آکاش کے ساتھ للو چپو کر رہی تھی، لائک پیار میں تھی، اور بہت ہی گہرا پیار ہو گیا تھا اس کے ساتھ، آکاش کے ساتھ. اور ودھی چلی گئی تھی الگ شہر پر، تو اس کے ایسے ہی ایک جگہ پر، ایک شہر پر رہ کے ہی ان کا جو ڈسٹینس ہے وہ بڑھ گیا تھا دلوں کے بیچ. تو الگ ہی شہر میں تو اس کا اور ڈسٹینس بڑھ گیا تھا. تب سومیہ کی جو خبر یا پھر مان لو اس کی جو گڈس بیڈس سب کچھ وہ پتہ کر رہی تھی آکاش سے. سومیہ اس سے مان لو ہفتے میں ایک بار بات کرتی تھی، اتنا اس کے ساتھ ڈسٹینس ہو گیا تھا ودھی اور سومیہ کے بیچ. تو جب اس کو پتہ چلا تھا کہ سومیہ ڈپریشن میں جا رہی ہے، اس کی حالت اتنی گمبھیر ہے، وہ کھانا پینا چھوڑ کے بیٹھ گئی ہے، سارا دن وہ روتی رہتی ہے، سونے کے ٹائم روتی ہے اور جگنے کے ٹائم سوتی ہے، ایسا اس کا دن کا روٹین بن گیا تھا. تو شبھ نے بولا تھا فون کر کے ودھی کو کہ ودھی، ہو سکے نہیں تم یہاں پہ آ جاؤ اور آ کے اپنی بیسٹ فرینڈ کو سنبھالو. ان کا اتنا اچھا ریلیشن تھا ودھی اور شبھ، یا پھر بول لو روہن کے ساتھ، اس کی فیملی کے ساتھ، کہ انہوں نے فون کر کے اتنا بولنے کا ان کا حق تھا کہ آ جاؤ یہاں پر اور آ کے سنبھالو اپنی بیسٹ فرینڈ کو، کیونکہ ان کو تو پتہ نہیں تھا ان کے اندر کی باتیں. تو ودھی بھی تب آ گئی تھی، اور آ کے دیکھتی ہے کیا کہ جو سومیہ گول مول ہوا کرتی تھی، اتنی سندر ہوا کرتی تھی، اس کی فیس کو جب کوئی دیکھ لے تو اس کی الگ ہی اس کی رونق ہوتی تھی. اور اس کی فیس میں ابھی مرت انسان کی طرح اس کا فیس ہو گیا تھا، سوکھ کے کانٹا ہو چکی تھی، آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکلز آ گئے تھے، ہاتھ ایک دم دیر پسلی سا ہو گیا تھا، اور جو نیگیٹو ہو سکتا تھا انسان وہ سب کچھ تھا اس کے اوپر. اس کے بال جھڑ چکے تھے، کیا ہی بولے. وہ بولی تھی کہ اس کو دیکھنے پر ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے اس کے اوپر بلیک میجک کر دیا تھا، اتنی خراب حالت ہو گئی تھی اس کی بندی کی 2 ہفتے میں. لائک کچھ کر کے وہ ایگزام دیا تھا، اور ایگزام دینے کے بعد سے اس کا جو نیگیٹو سائڈ ہے وہ ابھر کے آیا تھا کہ بندی ابھی تو ڈیش ڈیش رونا مچائے گی. بھائی کیا بول رہی ہوں میں، سوری. اور جو ودھی ہے وہ آتے ہی دیکھتی ہے کہ سومیہ تو گھر کی، لائک اس کے ایک روم کے کونے پہ بیٹھ کر رو رہی ہے. تو وہ جا کے
پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ہے, تم اتنی کیوں رو رہی ہو, اور تمہاری حالت کیا بنا کے رکھی ہو تم. تو کچھ نہیں بولتی, صرف اس کو پکڑ کے جو سومیا ہے وہ روتی ہے اور کچھ نہیں بولتی کہ کیا ہوا ہے, کیا کرنے والی ہے, کیا ہو رہا ہے, کچھ نہیں بولتی, صرف روتی ہے, روتی روتی ہے. وہ 1 گھنٹہ وہاں پر بیٹھ کے بندی روئی تھی, اور ودھی اس کو صرف یہی بولنا چاہ رہی تھی کہ بتاؤ تو کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ. تو تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ آکاش نے اس کے اوپر چیٹ کیا ہے, اور کیا تو کیا ہے, اس کو سوری بولنے کی وجہ وہ اس کو بول رہا ہے کہ تمہارے ساتھ بریک اپ, مجھے تمہارے ساتھ اور نہیں رہنا, اتنی جو تم کنٹرول کر کے رکھتی ہو, مجھے تمہاری یہ کنٹرولنس پسند نہیں ہے. اور وہ کنٹرولنس کیا تھا پتہ ہے, وہی کہ تم کھائے کیا ہو, جو نبا نبی کرتے ہیں وہی. میں نے بولا تھا نا ایک پارٹ میں کہ نبا نبی کا پیار پہلے بھی تھا, پر ابھی لوگ جان پا رہے ہیں کہ یہ سب نبا نبی کرتے ہیں. سوری گائس, میں کسی کے پیار کو کوئی مذاق نہیں اڑا رہی, پر ابھی کب شاید 2-3 گھنٹے پہلے, میں ابھی کتنے بجے, 5 بجے ہیں, تو 2-3 گھنٹے مان لو 2 بجے, تو 2 بجے میں ایک ریل دیکھ رہی ہوں کہ ایک بچہ لگ بھگ 8 سال کا ہوگا لڑکا, لڑکی شاید ہی 6 سال کی ہوگی, وہ لوگ بول رہے ہیں کہ یہ میری پتنی ہے, اور لڑکی بول رہے ہیں کہ یہ میرا پتی ہے. تو گھر والے تم لوگ سمجھ جاؤ, ہم دونوں ایک ساتھ ایک دوسرے کے سے الگ نہیں ہونے والے ہیں. پوچھو بھائی, بولو اب کیا ہی بولے, کیا ہو رہا ہے سماج کا, اور ان لوگوں کی وجہ سے ہمیں کوئی نہیں مل رہا ہے. تو جو ودھی ہے وہ بولتی کہ بھیا نے ایسے بولا کیا, تو وہ بولتے ہاں ایسے ہی بولا ہے, اور رو رہی تھی بندی, پورا رو رہی تھی. تو سومیا کی فون لے کر جب بھی وہ ٹرائی کرتی ہے آکاش کو, دیکھتی ہے کہ بلاکڈ, تو وہ اپنی فون سے ٹرائی کرتی ہے, دیکھتی ہے وہ بھی بلاکڈ. واہ بھائی. تو وہی سب جو ودھی ہے وہ سوچ رہی تھی کہ کیا تھا دن اور کیا ہو چکے ہیں حالت. اور تبھی جو ویٹر ہے وہ بل لے کے آتا ہے اور بولتے کہ میم آپ کا بل. اور جو ودھی ہے وہ دیکھتی کہ وہ خالی کپ کو ہی اپنی بار بار لائک اپنی منہ کے پاس لے کے جا رہی تھی اور سپ لے رہی تھی, پر اس کے کپ خالی ہو چکی تھی. تو ویٹر بھی تھوڑا سا اور نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا کر رہی ہے پاگل. تو وہ بل دیتی ہے اور وہاں سے نکل جاتی ہے. اور نکلتے ہوئے وہ پہلے تو سوچ رہی تھی کہ سومیا کو فون کر کے بتا دے کہ اس کے بھائی آئے تھے, شبھ اور روہن, پر پھر سوچتی کہ کیوں ہی اس کو اتنا پریشان کرنا, کیونکہ وہ کیا بول کے گئی ہے, اگر وہ سنے گی تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا. تو وہ یہ سب نہیں کرتی اور چلے جاتے اپنے آفس, اور جا کے دیکھتی کیا ہے, اس کی جو اس نے آرڈر کیا تھا بکے, اور جو وائن لائک شیمپین کا بوٹلس اس نے وہ آرڈر کیا تھا وہ آ چکے ہیں. اور للی آ کے بولتی کہ میم یہ تو گفٹ آ چکے ہیں, تو ہمیں شاید چلے جانا چاہیے ان کو ان کے ساتھ میٹنگ کرنے کے لیے. اور میں نے ان کی جو ریسیپشنسٹ سے اس کو پوچھ لیا ہے کہ وہ آج آفس ہے کیا, تو انہوں نے بولا ہے کہ ہاں وہ آفس میں ہے, پر میں نے ان کو بول دیا کہ یہ بات ان تک نہ پہنچے کہ ہم نے فون کیا ہے. تو ودھی جو ہے وہ بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے اچھا کام کیا, پر اس کی فیس سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ بندی کتنی پریشان ہے. تو ودھی کو اتنا پریشان دیکھ کر جو للی ہے وہ پوچھتی ہے کہ میم کوئی بات ہے کیا, کیونکہ آپ گئے تو تھے اتنے اچھے بھلے موڈ سے, اور ابھی تو وہ بولتے نہیں اتنا ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے سب کچھ, اور چلو چلتے ہیں. اور یہ بول کر ہی جو ودھی, للی اور ہماری ریچا جی وہ بھی جاتی ہے, کیونکہ ودھی نے ان کا میل ایکسیپٹ کر لیا تھا, اور اس کا ایک ہی کنڈیشن تھا کہ تم میرے آس پاس بھی نہیں بھٹکو گی, جو اپنا کام ہے وہی کرو گی, اور میرے اوپر ڈوری ڈالنا تمہیں بند کرنا پڑے گا. تو ریچا بھی بھائی سمجھ جاتی ہے, کیونکہ اتنا انسلٹ
اس کا کبھی نہیں ہوا تھا. بندی سندر تھی بھائی, بندی بہت ہی سندر تھی, اسمارٹ تھی, اس کی نالج بھی بہت اچھی تھی. اور جو ودھی تھی اس کو اپوائنٹ ہی اس لیے کیے تھے کہ اس کی مارکیٹنگ اسکل بہت ہی اچھی ہے. تو اس بندی کو جاب سے نکالنا یا پھر اتنا اگنورینس سینڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ کوئی بھی مل جا سکتا ہے آج کی دنیا پہ. تو وہ بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نہیں کریں گے. اور یہ بولتی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی سمجھا لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم نہیں تو کوئی اور, ہٹو میرے سامنے سے یو مدر فکر. سوری 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 سوری. تو چلتے ہیں وہ لوگ میٹنگ میں, اور جب جاتے ہیں اس آفس میں, بھائی جا کے دیکھتے کیا آفس ہے, کیا آفس بنا کے رکھی ہے بندے نے. اور اس کی جو وہاں پر ریسیپشنسٹ تھی اس سے بولتے ہیں کہ ہم آئے ہیں تو آپ ہمیں اپنی لڑکی آفس میں لے کے جائیے. تو وہاں پر اس کو لے کر جایا جاتا ہے, پر کیا ہے جو وہاں کا باس تھا اس کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ ودھی آنے والی ہے. تو ودھی ان کو سرپرائز تو کرنے گئی تھی, پر جا کر وہ خود ہی سرپرائز ہو گئی تھی. کیونکہ وہ جب جاتی ہے تبھی وہاں کا باس وہ بولتا ہے کہ آئیے آئیے مس ودھی شرما, آپ کا ہی تو انتظار تھا ہمیں. اتنی دیر سے آئیں گے یہ نہیں پتا تھا, مجھے تو لگا تھا آج آپ آفس کھولنے سے پہلے ہی آ کے حاضر ہو جائیں گے, پر آپ نے تو بڑا بجا دیا ہے. تو وہ بولتی کہ آپ کو کیسے پتا کہ میں آج آنے والی ہوں. تو جو وہاں کا باس تھا وہ بولتا ہے کہ کیونکہ آپ کے اوپر ہماری 24 گھنٹے نظر رہتی ہے, ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہماری آفس کو چھوڑ کر یا پھر ہماری ڈیل کو چھوڑ کر کہیں اور جائے. تو وہ بھی تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ لے کر بولتے کہ کیوں, ہم سے ہی کیوں آپ کو یہ ڈیل سائن کروانا ہے, آپ کو ہماری کمپنی میں اتنا کیوں دلچسپی ہے. تو وہ بولتے ہیں کیونکہ آپ کا محنت, آپ نے جو محنت کر کے اس آفس کو بنایا ہے نا, اور جو لگن سے آپ ابھی تک کام کر رہے ہیں وہ ہماری دل کو چھو گیا ہے. کیونکہ آپ جب ٹینڈر بھر رہے تھے اور باقی کمپنیاں بھی جب ٹینڈر بھر رہے تھے, سب لوگ ٹینڈر اس لیے بھرے تھے کیونکہ ہم اس ٹینڈر کو پاس کریں گے اور وہ ہمارے ساتھ کام کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے ٹینڈر میں ریزن دیا ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے اپنی شوق کے لیے, جو مجھے لگتا ہے کہ آج کے دن میں بزنس کو لے کر اتنی پیشنیٹ اور اپنی کام کو لے کر اتنی خوش کوئی نہیں ہوتا. تو آپ کی یہ خوشی ہمیں دیکھنا ہے اور آپ کی خوشی کو انجوائے بھی کرنا ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ ڈیل ہمارے ساتھ ہی کریں, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں کی جو کلا ہے وہ ہماری آفس کو اور چاند لگا دے. تو وہ بولتے ہیں کہ ہاں پر آپ یہ کسی بھی کمپنی کے ساتھ کر سکتے ہیں, وہ اور ہم سے بہت ہی اچھے کمپنیز ہیں جو آپ کی یہ کام بہت ہی کم اماؤنٹ پہ اور کم محنت یا پھر بول دیجیے کم ایفرٹ سے بھی کر سکتے ہیں. پر کوئی راز ہے کیا اس کے پیچھے؟ تو وہ بولتے ہیں کہ ہاں, کیونکہ آپ جب سے کام کر رہے ہیں اس کمپنی کے انڈر میں, یا پھر یہ بھی بول لیجیے کہ آپ جو محنت کرتے ہیں اس کمپنی کے لیے, مجھے وہ محنت بہت اچھا لگتا ہے. اور آپ کے ڈیزائنس وہ تو نمبر 1 ہے. جتنی بھی بڑی کمپنیز ہو, آپ کی ڈیزائنس کو کوئی بھی نہیں بیٹ کر سکتا. اور ہمیں بہت ہی خوشی ہو گئی اتنی پیشنیٹ انسان سے ہماری کمپنی کو سجانے میں. اور آپ حیران ہوگی یہ چیز سن کے, کیونکہ ہماری وائف آپ کی کام کی تعریف کیے ہیں اور انہوں نے آپ کو ریکمینڈ کیا ہے کہ ہم آپ کو لیں, آپ کی ٹینڈر کو پاس کریں, تاکہ
آپ ہمارے ساتھ کام کر سکیں. تو یہ سب سن کر جو ودی ہے وہ تو تھوڑا سا شاکڈ ہوتی ہے کہ اتنا کون ہے جو مجھے جانتا ہے. کیونکہ جو بھی کوئی کام کرتی ہے وہ اس کی کمپنی، وہ تو سارے اسٹاف کرتے ہیں، اور اس کی محنت یا پھر بول لو اس کے ہاتھوں کی کلا جو ہے وہ کیول بہت ہی وی آئی پی اور مان لو بہت ہی امپورٹنٹ کلائنٹس کے لیے وہ کرتے ہیں. خود وہ جا کے کام کرتی ہے بہت ہی امپورٹنٹ کلائنٹس کے لیے. پر ہوتے ہیں نا کہ ایرے گیرے یا پھر مان لو بہت بڑے ٹینڈر ہے، ان سب میں وہ نہیں جاتی. اس کی جو کلوز ہے وہ کلائنٹس کے لیے وہ جاتی ہے. تو تھوڑا سا تو تھا. اور تبھی جو وہ باس ہوتا ہے وہ بولتے کہ اب یہ سب کچھ ہو رہی ہے اور چلیے ہم ڈیل سائن کرتے ہیں، اور مجھے ملنا ہے آپ کی اس بیٹی سے جس کے لیے آپ اتنے بڑے ڈیل کو سائن کرنے کی وجہ آپ وہاں سے چلی گئی تھی، اور اتنی جلدی سے چلی گئی. تو وہ تھوڑا سا ہنستی ہے اور بولتی کہ ضرور، جب مجھے ٹائم مل جائے گا میں آپ کو اس سے ملا دوں گی. کیونکہ بھائی جب اس کو بولا گیا تھا کہ اس کی بیٹی، تو اس کو تھوڑا سا خوشی ملتی ہے کہ ہے میری بیٹی. تو وہ تو دل ہی دل میں مان چکی تھی کہ ہاں یہ میری بیٹی ہے. پر جب لوگ بھی اس کو اپریشیٹ کریں، یا پھر وہ بندہ جانتا بھی نہیں تھا کہ وہ ہے کون کیا ہے، پھر بھی بول دیا تھی کہ آپ کی بیٹی، تو اس کو تھوڑا سا تو اپنی دل میں گدگدی سا ہوتا تھا کہ میری بچی. تو وہ لوگ ڈیل سائن کرتے ہیں، پراپر ایک لنچ ہوتا ہے وہاں پر، اور وہ چلی آتی ہے اپنے آفس آ کے. تو وہی دھما چوکی مچ جاتا ہے کہ کام پہ لگو، اور اب تو بہت ہی زور شور سے کام پہ لگو. کیونکہ بھائی جو وہ کرتی تھی، کیونکہ وہ اس کا تھا کیا، وہ ڈیکور کی چیزیں وہ دیکھتی تھی، اور اس کا جو کمپنی تھا وہ بھی اسی چیز کا تھا، کہ یا پھر بول لو انٹیریئر ڈیزائن کا اس کا جو کام تھا. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو رنگ کا بھی دھیان رکھنا پڑتا تھا، اس کی جو آفس کا ڈیزائن وغیرہ تھا اس کو بھی بنانا پڑتا تھا. اور مارکیٹنگ، اب جگہ پتہ چلتا ہے کہ مارکیٹنگ کا کیا اس کو ضرورت ہے. تو کیا ہے نا، وہ لوگ چاہتے تھے کیا، ان کا جو آفس کا بھی مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے، پر وہ چاہتے تھے کہ ودھی کی آفس سے بھی ان کا مارکیٹنگ کیا جائے، اور وہ لوگ اس چیز کے لیے پے بھی کریں گے. اور ودھی کو جا کے پتہ چلتا ہے کیا، ان کا بھی اگر یہ مارکیٹنگ کرے تو وہ جو آفس تھا وہ بہت ہی بڑا بزنس تھا ان کا. تو اگر وہ لوگ ان کے ساتھ کولیبریشن کرے تو ان کا اور بھی دبدبا جو ودھی کا بڑھ جائے گا. تو تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں پریا نے یہ کیوں کیا ہے. تو اس کو پھر بھی یہ لگتا ہے کہ میری بھی تو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے، ریچا ہی کیوں. تو وہ اور کچھ نہیں بولتی، کیونکہ پریا اس کو بھی بزنس کا بہت ہی اچھا نالج ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں بہت ہی 30 مار کھا بھی فیل ہو جاتے ہیں. تو ودھی کا بھی حال یہی تھا. پر جب ریچا چیز کو پراپر سنبھال لیے تھے کہ ٹھیک ہے میں اور آگے سے تم کو پریشان نہیں کروں گی، کیونکہ آج اس کی جو چال ڈھال تھی اس سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ تھوڑا سا پروفیشنل ہو چکی تھی. وہ ودھی سے تھوڑا سا کم انٹریکٹ کر رہی تھی، زیادہ ہی جو بات کر رہی تھی وہ تھی کام کے ریلیٹڈ. تو وہ اور کچھ بولتی نہیں ہے ودھی، وہ بولتی ہے کہ کرو جو کرنا ہے کرو. تو یہ سب کام کرتے کرتے کب اس کو 8 بج چکے تھے شام کی، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. اور گھر سے فون پہ فون، وہ اپنی فون سائلنٹ بھی کر چکی تھی کہ کام میں کوئی ڈسٹرب مجھے کوئی کر نہیں سکتی، اور گھر سے فون اور کون کر سکتا ہے. تو تبھی تھوڑی دیر کے لیے جو للی ہے وہ آتی ہے اور بولتی ہے کہ میم فون آیا ہے، آپ کا فون کہاں پہ ہے، آپ بھول گئی ہے کیا، آپ کے گھر میں بھی ایک فیملی ہوتی ہے، ابھی آپ کے گھر میں بھی 2-4 لوگ رہتے ہیں.
تو آپ کیسے اپنی فون کو سائلنٹ کر کے رکھ سکتی ہے، اور اتنے سارے فون کال کے بعد میرے فون میں فون رہ رہی ہے؟ تو وہ بولتے کیا ہے، آپ کس نے فون کر دیا، ممی پاپا نے، تمہارا نمبر کہاں سے مل گیا ان کو؟ تو وہ بولتے کہ ممی پاپا سے نہیں، آپ کے گھر جہاں پر سومیا دی اور ونیا رہتے ہیں وہاں سے کال آیا ہے۔ تو اس کو پھر ریکال ہوتی ہے کہ بھائی میں ابھی اکیلی نہیں رہتی ہوں، میری ایک فیملی بھی ہے، لائک جو بھی ہونے والی ہے فیملی، ہم اس کو ابھی سے مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم کو پتہ ہے کہ یہ فیملی ہونے والی ہے۔ تو وہ بولتی ہے او شٹ، کون، کس نے فون کیا ہے؟ سومیا نے کیا، کیونکہ ونیا فون نہیں کرے گی یہ تو اس کو پتہ ہی ہے، کیونکہ 3 سال کے بچے اور کتنا ہی فون چلا لے گی، فون کرنا تو اس کو نہیں آئے گی۔ تو وہ بولتے میم فون پہ ونیا ہے۔ تو بولتے ونیا، اس نے کیسے فون کر دیا؟ دو بندی کتنی کیوٹ ہے بھائی اس کی ممی نے ہی فون لگا کے دیا ہوگا شاید، اتنا بھی دماغ نہیں چلتا ہے کیا ودھی تمہاری، سن لو تم۔ تو وہ فون لیتی ہے اور بولتی ہے کہ ہیلو ونیا۔ تو بولتے بڑی آپ گھر کیوں نہیں آ رہی ہو، کتنے رات ہو چکے ہیں، مجھے نیند آ رہی ہے، آپ گھر کیوں نہیں آ رہی ہو؟ تو اس کی فیس پہ نا اتنی دیر بعد ایک پریچیس جو اسمائل آتی ہے کہ بھائی بچی کا ہوتا ہے، بچی کی جب آواز کانوں میں مشک کی طرح گھلتی ہے نا، تب لگے کہ سارے دن کا جو تھکان ہے، سارے جو ٹینشنز ہے، وہ سب ہوا ہو جائیں گے ایک جھٹکے میں۔ اور ودھی کا بھی ہو جاتا ہے ایسا، کیونکہ ودھی کا اور ونیا کا بانڈ تھوڑا سا زیادہ ہی مضبوط ہو چکا تھا، آئی ڈونٹ نو کیوں، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے جانتے بھی نہیں، ایک دوسرے سے کوئی ملاقات، کوئی پہچان، کچھ نہیں، پر پھر بھی کبھی انجانا انسان جب اپنا ہو جاتا ہے تب جو سکون ملتا ہے نا، کیونکہ انجانے لوگ ہی اچھے ہوتے ہیں، جانے پہچانے لوگ سب سانپ ہوتے ہیں، سانپ، ڈسنے والے سانپ۔ تو ودھی بولتی ہے کہ ونیا، بڑی کو تھوڑا سا کام ہے اور بڑی کو شاید بہت ہی لیٹ ہو جائے گا، آپ کھانا کھا کے سو جائیے، اور ممی کو بھی بولے کہ وہ بھی کھانا کھا کے سو جائے، بڑی کو آتے آتے بہت رات ہو جائے گی، بچہ آپ سو جاؤ، ہم کل بات کریں گے۔ تو وہ نا یہ بات سن کے وہ رونے لگ گئی تھی کہ نہیں بڑے، مجھے آپ سے ابھی ملنا ہے، آپ گھر کب آؤ گی، گھر پہ آؤ نا بڑی، گھر پہ آؤ، آپ سے ملنا ہے، مجھے آپ سے ملنا ہے، مجھے آپ سے ملنا ہے مجھے، اور یہ بول بول کر وہ رونے لگ گئی تھی۔ ودھی کیا کرتی ہے، کام کو چھوڑو بھاڑ میں، ابھی جا چلو گھر پہ، وہ بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے بڑی آ رہے ہیں، ونیا اب رونا بند کرو، بڑی آ رہے ہیں، ابھی آ رہے ہیں بڑی، اور یہ بول کر وہ فون کٹ کر دیتی ہے، اور جو فائلز وہ پھیلا کے بیٹھی تھی وہ للی کو بولتی کہ سمیٹو میرے ساتھ، جلدی جلدی سب کچھ سمیٹو۔ ودھی کی یہ حالت دیکھ کر للی تو شاکڈ کہ یہ کیسے ہو گیا، جو بندی کام جب اس کے سر پہ آ جائے تو رات کی 1، 2، 3 بجے تک وہ گھر نہیں جاتی۔ ایسی بھی ہو گئی تھی کبھی کبھی کہ وہ پورا رات بیٹھ کر یہیں پر کام کر رہی ہے، صبح اس کو ہوش ہی نہیں رہا کہ کب صبح ہو گئی ہے، کب اس کے آفس کے لوگ جا کے بھی آ گئے ہیں، وہ کام ہی کر رہی ہے، اور ابھی ایک بچی نے اس کو فون کیا ہے اور وہ اپنی جو بوریا بستر سمیٹ کے گھر کو نکل رہی ہے۔ تو ودھی بولتی ہے کہ کھڑی کیا ہو، جلدی کام کرو نا، یہ سب سمیٹو، میرے ہیلپ کرو۔ اور للی جلدی سے سب کچھ سمیٹتی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی میں کر رہی ہوں، تھامبا۔ وہ بھی کرتی ہے، دونوں مل کر کرتی ہے، اور بولتی ہے کہ میشا چلی گئی ہے کیا؟ تو بولتی نہیں میم، میشا ابھی بھی ہے، اور میں اور میشا ہی کم کر رہے ہیں، باقی سب تو چلے گئے ہیں۔ تو بولتے ٹھیک ہے، اس کو بھی بولو سب کچھ سمیٹ لے، اور میں جا کے گاڑی پارکنگ سے نکال رہی ہوں، جلدی سے تم لوگ نیچے آؤ۔ تو وہ لوگ تو آتے ہیں، کیونکہ یہ بات سن کے جو میشا ہے وہ بھی تھوڑا سا شاکڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ تو رات میں چاند کی جگہ سورج نکلنے والی بات ہو گئی ہے کہ ودھی میم کام چھوڑ کے گھر کو بھاگ لیے۔ تو
وہ دونوں بھی ہنسنے لگتے ہیں کہ بچے کے پیچھے یہ بھی پاگل ہو چکی ہے. تو وہ سب جاتے ہیں گھر پہ، اور گھر پہ جا کے دیکھتی کیا ہے، ونیا ابھی بھی رو رہی ہے کہ اس کی بڑی آ کیوں نہیں رہی ہے. اور جب ہی دیکھتی ہے کہ بڑی آ چکی ہے، فٹاک سے اس کی رونا بند، سب کچھ بند، اور جا کے بیٹھ چکی تھی اپنی بڑی کی گود میں. اور کچھ بات نہیں، کچھ نہیں، صرف بیٹھی ہوئی تھی. بیٹھی ہوئی تھی، اس کو کس کے ہکے ہوئے، اس کے گلے پہ ہاتھ رکھے ہوئے وہ بیٹھی ہوئی تھی شانت، کچھ نہیں. اور اس کی مما جو سومیا ہے وہ کھانا لے کے آئی تھی. ابھی سے وہ اس کو تھوڑا تھوڑا سا کھچڑی بنا کے کھلا رہی تھی. تو وہی کھلا رہے تھے، اور اب تک اس کے نخرے تھے کہ میں نہیں کھاؤں گی، نہیں کھاؤں گی، نہیں کھاؤں گی. اب وہ بہت اچھی بچی کی طرح پٹک پٹک سے کھا رہی تھی. اتنی اچھی تھی کہ اس کو لگ رہا تھا، سومیا کو لگ رہی تھی کہ اس کی فیوریٹ ڈش اس کے سامنے آ چکی تھی اور وہ مزے سے کھا رہی ہے. جبکہ ونیا کھچڑی کھانے میں اتنے نخرے کرتی تھی، اور سب کوئی بھائی کھچڑی کھانے میں کس کو مزہ آتا ہے، وہ کھا رہی تھی اتنے اچھے سے. تو جو سومیا ہے وہ دیکھ رہی تھی، پر پھر اس کی نظر جو ہے وہ جاتی ہے ودی کی طرف، اور دیکھتی ہے کہ ودی تھوڑا سا ٹینشن میں ہے. تو اس کو پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ہے، آج آفس میں تھوڑا زیادہ ہی پریشر آ گیا ہے تو کیا. تو ودی بولتی ہے کہ نہیں، نارمل ہی ہے. اور وہ سوچ رہی تھی کیا اس کو بول دے کہ اس کے بھیا آج آئے تھے، شبھ اور روہن، اور آ کے بولے تھے کہ یہ تو وہ کرتی کیا ہے، وہ بول ہی دیتی ہے کہ سومیا آج شبھ بھائی آئے تھے اور ساتھ میں روہن بھی آیا تھا، اور آ کے انہوں نے یہ بولا ہے. تو جو سومیا ہے وہ بولتی نہیں ہے کچھ، اور بولتے ہیں اچھا ٹھیک ہے. اور تب تک ونیا کا جو کھانا تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا تھا. تو ودی بیٹھی رہتی ہے وہاں پر ہی ونیا کو گود میں لیتی ہوئی، اور وہ کھاتے کھاتے ہی وہ سو چکی تھی. کھانا فنش ہوا اور وہ ودی کو ہگ کرتے ہوئے وہاں پہ سو گئی تھی، اور سومیا وہاں سے چلی گئی تھی. اور ہم بھی آج یہیں سے چلے جاتے ہیں، تو کل ملیں گے. ٹاٹا، بائے بائے، رادھے رادھے. اور ہاں، کامنٹ کر کے ضرور بتانا کیسے لگ رہے ہیں، کیسے ہو تم لوگ، کیا چل رہا ہے تم لوگوں کی زندگی میں، کوئی کسی نے کسی کو پٹایا ہے کیا. کیونکہ ہمارے زندگی میں تو یہاں پر اتنی سوکھی پڑی ہے کہ اگر بارش بھی ہو جائے تو بھی مٹی گیلا نہیں ہوگا، وہ مٹی سب پانی کو سوکھ لیں گی. تو تم لوگ اپنا حال بتا دو کیسے ہو تم لوگ، کیونکہ کامنٹ میں اتنا زیادہ کنیکٹ میں کر نہیں پا رہی ہوں، کیونکہ اتنا زیادہ پڑھائی ہے میرے سر پہ ابھی. اگر میں پاگل بھی ہو جاؤں گی نا تو بھی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہاں بھائی، میں نے ابھی تک کچھ نہیں پڑھا. اور میری ممی کو پتہ نہیں ہے کہ اگر میں نے پڑھائی نہیں کیا تو میری اسکالرشپ کینسل ہو سکتی ہے. تو میرے لیے بھر بھر کے دعا کرنا تم لوگوں، پلیز. میرے بھائی، بردرس، میری بہن، میرے دوست، جو بھی ہو تم لوگ، مجھے جو بھی مانتے ہو، میرے لیے بھر بھر کے دعا کرنا، کیونکہ مجھے دعا کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو تب تک کے لیے ٹاٹا، بائے بائے، رادھے رادھے، لو یو آل گائز، ٹاٹا.